नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुल अनफिकू तौअन औ करहा। ए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि चाहे तुम दिल की खुशी से तंग खर्च करो या तुम कराहत के साथ खर्च करो, नापसंदीदगी से खर्च करो, लन युतक़ब्बला मिनकुम, तो ऐ मुनाफ़िक़ों तुमसे हरगिज़ कबूल नहीं की जाएगा तुम्हारा ये माल, उस माल के बदले में तुम्हारी जो है तुम्हें जो नेकियां मिलनी थी वो नहीं मिल पाएंगी। क्यों? इन्नकुम कुंतुम कौमन फासिकीन, क्योंकि तुम वो लोग हो जो फासिक हो, तुम वो लोग हो जो अल्लाह की हदूद को पामाल करने वाले हो, तुम वो लोग हो जो मुजरिम हो। ये लफ्ज़ जो ना फसाका, ये शैतान के लिए आया है। सूरे अल-कहफ की आयत नंबर 50 में अल्लाह फरमा रहे हैं वो जिन्नों में से था, फसाका अन अमरी रब्बी, तो वो अल्लाह के हुक्म से जो है ना, अल्लाह के हुक्म से बाहर हो गया, यानी अल्लाह के हदूद को उसने पामाल किया। तो ये भी जो है मुनाफिक जो है कहलाते तो मुसलमान है लेकिन दिलों में खोट है। कोई भी खुशी मोमिनों पर आए तो इनको तकलीफ़ होती है और कोई गम आए तो ये अंदर से खुश होते हैं कि हमने अपना मामला दुरुस्त रखा। बात करते हैं तो झूठ बोलते हैं, वादा खिलाफ़ी करते हैं, बेईमानी करते हैं, अमानत में खयानत करते हैं, नमाज रोज़ा बड़े मुश्किल दिल से पढ़ते हैं ताकि हमारा शुमार मोमिनों में रहे, और जब झगड़ा होता है तो अखलाक की सारी हदूद पामाल करने वाले ये लोग। मैं और आप अपने आप को इसमें रखकर, ये वो कसवट्टी है जिसमें मैं और आप अपने आप को रखकर तोल सकते हैं, क्योंकि नफाक ऐसा मर्द है जो दिलों में सरायत कर जाता है। हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुनाफिकों के नाम जो थे वो बताए थे। ये भी आता है कि कुरान में आए थे, फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो है उनको नहीं ज़ाहिर किया क्योंकि फैसले जो हैं वो क़यामत वाले दिन होने हैं। तो मना किया था हुज़ैफा को कि आप ना बताना। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन, कैसी पर्सनैलिटी कि शैतान भी दूर भागता था, लेकिन फिर भी खौफ था कि कहीं मेरे अंदर कोई नफाक तो नहीं। और देखते थे कि अगर किसी के नमाज़ जनाजे का ऐलान आया है तो हुज़ैफा जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। और एक दिन पूछ लिया हुज़ैफा से कि हुज़ैफा मैं तुझसे सिर्फ इतना पूछता हूँ कि मेरा नाम तो नहीं था। कहा अमीरुल मोमिनीन कि नहीं, आपका नाम नहीं था। तो मुझे और आपको कितना खदशा होना चाहिए कि कहीं ये नफाक हमारे अंदर तो नहीं, इनमें से कोई नफाक तो नहीं है कि वादा खिलाफ़ी तो नहीं करे, लोगों के साथ कमिटमेंटें ख़राब तो नहीं करे, अमानतों में खयानत तो नहीं करे, आँखों में अमानत है, क्या हमारी हर चीज़ अमानत में है, वाकई हम अमानत को लोगों के पासदारी कर रहे हैं, शर्मो हया है हमारे अंदर, हम झूठ तो नहीं बोल रहे, बात करें तो झूठ बोले, और कहीं अल्लाह अकबर गाली गलोच झगड़े की जो जब कोई कंडीशन हो तो अखलाक की तमाम हदें फलांग तो नहीं रहे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक जो है, चाहे एक हदीस के अल्फाज है कि चाहे नमाज और रोज़ा भी करता हो, अल्लाह अकबर। तो ये मैंने और आपने अपने आप को तोड़ना है, लोगों को नहीं तोड़ना। मुनाफिकों में बाज़ ऐसे थे जो अपने आप को खतरे में डालने के लिए तैयार तो नहीं थे, मगर इन्फाक फी सबिलिल्लाह से किनारा कश रहकर मुसलमानों की निगाह में अपने नफाक का एलानिया जो है इजहार नहीं करना चाहते थे कि चले हमें भी मोमिनों में गिना जाए, देखो हमारी माँ बीमार है, हमारी बीवी बीमार है, ये मसला है, लेकिन हम माल दे देते हैं, कुछ ना कुछ माल देकर, ताकि उनके नफाक पर पड़ा रहे। अल्लाह फरमाए वमा मनाअहुम अन तुक़बला मिनहुम नफ़ाक़ातुहुम इल्ला अन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व बिरसूलिही। उनका जो माल था जो उन्होंने अल्लाह की राह में खर्च किया, वो नहीं रुका किसी किस्म के स्वाब से या अजर से, मगर इसलिए रुक गया कि वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र कर रहे थे, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को नहीं मान रहे थे। कुछ निफाक क्या है, कुछ अमल तो जो अपने नफ्स के मुताबिक वो कर लिए, अल्लाह के हुक्म मान लिया और अल्लाह के रसूल की बात को मान लिया, उनकी इत्तबा की, इताअत की, अल्लाह और उसके रसूल की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें इत्तबा कर ली। लेकिन जो अपनी मुईशत पे, अपनी मुआशरत पे, अपनी तबीयत पे, अपने मुआशरे पे, अपने रिवाज पर जो ज़िद पड़ती हो वो नहीं मानते। इतनी बड़ी दाढ़ियाँ भी होती हैं हमारी, हम दीन भी पार पढ़ा रहे होते हैं, और हमारी शादी ब्याह के फंक्शन देख लें, अल्लाह अकबर, इतना ज़्यादा इसराफ भी है, और फिर अल्लाह की हदूद
پامال کی جا رہی ہوتی ہیں. مرد اور عورتوں کا اخلاط ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، فل آواز میں میوزک چل رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. اب تو لوگ جو ہے شیطان نے ایسا کیا کہ بیچ مکس ہو کر بیٹھو، ایسا لگتا ہے جیسے فیملی گھر میں بیٹھنے کا ان کو موقع نہیں ملتا، یہاں آ کر بیٹھنا ہے. لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ نہیں جی وہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھیں گے. اللہ اکبر. پھر ایسی محفلوں میں کیسے جایا جا سکتا ہے؟ کوئی مومن کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے اور اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتے تھے. ان کے خرچ کیے ہوئے مال صرف اسی وجہ سے قبول نہیں ہوئے، اور اللہ کے اس کے رسول کے ساتھ کیونکہ یہ کفر کرتے تھے، دکھلاوے کے لیے تھے، سستی اور کاہلی کے ساتھ آتے تھے. مال بھی دیتے تھے تو بڑی بد دلی سے دیتے تھے، اور خرچ کرتے تھے تو بڑی بد دلی سے کرتے تھے، اور نماز کی طرف بھی آتے تھے تو بڑی سستی اور کاہلی سے کہ ہم اگر پیچھے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھنے آئے تو اس وقت تو یہی تھا، اور آئے تو ہم اپنے حال دیکھ لیں 90% کہاں کھڑے ہیں. ان کو تو پھر بھی تھا کہ اگر نہ آئے تو ہمارا نام تو منافقوں میں لکھا جائے گا. آج کسی کو پرواہ نہیں. آج کہا جائے تو وہ کہتے ہیں وہی بات کہ ہمیں فطرے میں نہ ڈالیں، ہمیں شرمندہ نہ کریں پلیز، ہمیں گناہ گار نہ کریں. نیکی کے کام کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں گناہ گار نہ کریں. اللہ اکبر. بہرحال یہ ساری جو ہے البتہ ان کی نیکیوں کے بس دنیا میں ان کو اللہ دے دیتے ہیں، راحتیں دے دیتے ہیں، کچھ آسائشیں دے دیتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کی جو نیکیاں ہیں نا ان کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ ہم نے جو نیکیاں کی ہیں اس کا بدلہ ملا نہیں. اللہ کہتے ہیں دنیا میں لے لو. اسی طرح انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کسی مومن کی نیکی میں کمی نہیں کرے گا، اس کو اس کی نیکی کا بدلہ دے گا، آخرت میں بھی اس کو اجر دے گا. اور رہا کافر تو اس کو اللہ اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دے دے گا، اس کا تمام بدلہ اس کو دنیا میں دے دیا جائے گا. جب آخرت میں پہنچے گا تو اس کی کوئی نیکی اس کے پاس نہ ہوگی، سارا بدلہ دنیا میں مل جائے گا اور اس کو اجر دے دیا جائے گا. یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے 2808. آج کل اس پر ہوتا ہے کہ فلاں جو ہے اس نے بڑے اچھے کام کیے. دیکھیں لوگوں کے معاملے اللہ ہی جانتا ہے. اس تک اگر بات پہنچ گئی، اگر کسی تک ہم مسلمانوں نے بات ہی نہیں پہنچائی، اس نے کوئی اچھے کام کیے تو یہ معاملہ اللہ کے ہاں ہے. بہرحال اعتراض ہوتا ہے کہ کیونکہ ڈیفینیٹلی ہمارے یہاں جتنے بھی بڑے ہاسپٹل بنے ہیں، چاہے گنگا رام ہے ہندوؤں نے بنائے ہیں، تو ان کا کیا ہوگا؟ غیر مسلم کا کہ جو اعمال کا اجر کیوں نہیں اس کو ملے گا؟ تو ہم اس حدیث سے سمجھ سکتے ہیں جو حکیم بن حزام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے ان نیک کاموں کا کیا ہوگا جو میں اسلام قبول کرنے سے پہلے کرتا تھا. اسلام قبول کیا تو پوچھا کہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا یعنی زمانہ جاہلیت میں نے جو صلہ رحمی کی، غلام آزاد کیے، اللہ صدقہ کیا، لوگوں کو مال دیتا رہا، صدقہ کیا، کیا ان اعمال کا بھی ثواب مجھے ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنی نیکیاں تم پہلے کر چکے ہو، تمہیں اسلام جو تم لے کے آئے ہو ان کے ساتھ لے کر آئے ہو، یعنی وہ سب کی سب نیکیاں اب شمار ہو جائیں گی. تو اسلام قبول کرنا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا شرط ہے. جس تک یہ پیغام پہنچ گیا، اور یہودی ہوں یا نصرانی ہوں، ان کی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری رسول آنے والے ہیں، ان پر تو یہ بات واضح ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتا، اور یہ کتاب قرآن جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں جو اسپیشلی جو ہے عیسائی جو پڑھتے ہیں، اور مسلمانوں کے جب حالات صحیح ہوں، جب فلسطین میں جب انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ مائیں کیسے صبر کریے تو انہیں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بہت سارے لوگ ہمارے اعمال کی وجہ سے مسلمان ہوتے ہیں. آج ہم لوگوں کو سوچنا ہے کہ کہیں ہم پیڈیل تو نہیں بنے ہوئے، کیونکہ ایک شخص نے، جیسے میں نے پہلے بھی یہ بارہا یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص نے کہیں یورپ میں اسلام قبول کیا اور ایک مسلمان سے کہا کہ مجھے ٹرانسلیشن والا قرآن لا دو، تو اس نے اس کو تحفہ دیا، اور جب قرآن پڑھا تو واپس آیا کہ یہ کون سا قرآن تم لوگوں نے مجھے دے دیا ہے، اس پر تو تمہارا کوئی عمل ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. آج بھی جو اسلام قبول کرتے ہیں وہ یقین جانے ایک جگہ جس شخص نے غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تو وہ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم نہ خود عمل کرتے ہو اور نہ تم ہم تک صحیح طرح پہنچاتے ہو، تم سب سے بڑے بیریل بنے ہوئے ہو. اللہ اکبر. اور برنارد شاہ نے کہا تھا کہ جب میں قرآن کو دیکھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے اس سے خوبصورت کتاب کوئی نہیں، اور جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو لگتا ہے اس سے بری امت کوئی نہیں، اس سے برے لوگ کوئی نہیں. اللہ کرے کہ ہمارے اخلاق سنوریں، اللہ کرے کہ ہم جو قرآن ہے نا وہ ہمارے اندر جذب ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت جذب ہو، وہ ہمارے اعمال نکلیں. پھر لوگ دیکھیں کتنے پیاسے ہیں، لوگ ترسے ہوئے ہیں. یقین کریں اتنا مال، اتنے آسائشیں آنے کے بعد، عیاشیاں کرنے کے بعد بھی دل مردہ ہیں. رات کو اللہ اکبر سلیپنگ پلس لے کر سوتے ہیں. آج جتنے بھی لوگوں کے پاس، چاہے مسلمان بھی ہیں، میں ان کا بھی ذکر کروں گا، جتنے بڑے کاروباری ہیں، کیونکہ زیادتی ہو رہی ہے.
لوگوں کے ساتھ زیادتی اگر کر رہے ہیں اور اللہ کے دین سے پیچھے ہیں اور اللہ کے دین کو قائم نہیں کیا، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ لوگوں کا حق دے رہے ہیں، نہ صلہ رحمی کر رہے ہیں، نہ کچھ کر رہے ہیں، تو دلوں میں تو سکون آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم پورے کے پورے ادخلوا فی السلم کافہ کی تصویر نہ بنے، پورے کے پورے اسلام میں داخل کرے مستطاعتم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جتنی تمہیں استطاعت ہے، واتقوا اللہ مستطاعتم، سورہ تغابن میں آتا ہے کہ اتنا تقویٰ تو ضرور اختیار کرو جتنی استطاعت ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے ہماری کیا استطاعت ہے۔ دین میں آ کے استطاعت ختم ہو جاتی ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، باقی دنیا کے علم ہمیں سمجھ میں آتا ہے، چاہے فرج ریگولیشن پڑھ لیں کہ ان کا فرنچ کا ریولوشن کیسے ہوا، ان پہ کیسے انقلاب آیا، وہ پڑھتے ہیں، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، قرآن نہیں سمجھ آتی ان کو۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کافر مسلمان ہو جائے اور مسلمان ہو کر نیک عمل کرے تو اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، اور اللہ وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آج ہی پیدا ہوا۔ 700 گنا بدلہ ملتا ہے۔ جو مسلمان جو ہوتے ہیں نا، جو کفر سے آتے ہیں، اپنا دین چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم تو اپنے مسلک نہیں چھوڑ پائے، ہم تو اپنے باپ دادا کے رواج نہیں چھوڑ پائے، کہاں ایک شخص اپنا سب کچھ قربان کر کے آ جائے تو پھر اللہ کے ہاں اجر بھی بہت بڑا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جو میں نے بیان کی۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، یہ لوگ نماز کی طرف آتے ہیں منافق، مگر بڑی سستی کے ساتھ، بڑی تنگی کے ساتھ، جیسے تیسے ختم کی۔ منافق کیا تلک صلاۃ المنافق، آیا 4 ٹھونگے مارے، فٹافٹ نماز ختم کی، اور فوراً دماغ جو ہے ہمارے کاروباروں میں لگے ہوتے ہیں، ہم سب اپنے آپ کو تولے کہ کتنی نماز میں توجہ ہے ہماری۔ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور نہیں خرچ کرتے مگر بڑی بد دلی سے۔ دیکھیں سورہ نساء میں بھی ہم نے پڑھا تھا، آیت نمبر جو ہے 142 میں، ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ تو مسلمان جو بنے ہوئے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اندر نفاق کی بیماری ہے، یہ تو اللہ کو اپنے تئیں دھوکے میں دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُوهُمْ، حالانکہ اللہ نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کی طرف آتے ہیں تو بڑے سستی کے ساتھ، بڑی تنگ دلی کے ساتھ، بڑی بد دلی کے ساتھ۔ یُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو صرف نظر آ جائے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو تو بہت کم یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد بہت کم کرتے ہیں، آتے ہیں تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ہاں اگلی آیت بڑی اہم ہے، اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، کہ اے مومنو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور آپ کے دوستوں سے ہم سب سے خطاب ہے کہ اے مومنو، اگر واقعی ہم مومن ہیں تو یہ بھی بات ذہن میں رکھیں۔ اللہ فرما رہے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں، ان کی اولادوں کی ترقیاں، شان و شوکتیں، اور آج میں کہتا ہوں آج کے دور میں شامل کر لیں، ہم سب پر یہ آیت آتی ہے، اگر ہم ایمان پہ ہیں تو ہمارے دلوں کو تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ نہ توجہ میں ڈالے کہ یار ترقی میں تو یہی لوگ ہیں، یہ دیکھو اس کا بیٹا گیا وہ ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، پھر اس کو جاب مل گئی ماشاءاللہ، روز کا جو ہے $1000 کما رہا ہے، $1000 یا $500 کما رہا ہے یا $300 ہے۔ یار یہ اصل تو یہی لوگ ہیں بھائی، دین تو یہ ان کی ترقیاں دیکھو، ان کی شان و شوکت دیکھو، ان کے پمپ اینڈ شو دیکھو، ان کی بلڈنگیں دیکھو، کیا زبردست ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آپ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں کہ ترقیاں دیکھو، ان کی اولادیں دیکھو کتنی لائق ہے، یہ آپ کو توجہ میں نہ ڈالے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم، اللہ تو چاہتا ہے کہ اسی مال اور اولاد جو ہے ان کے لیے سوہان روح بنے، یہی مال جو ہے ان کی طرف میں یہ دن رات تڑپتے رہے، اسی مال میں ان کا دل لگا رہے، اور سلیپنگ پلس کھا کر راتوں کو ان کو نیند نہ آئے، اور ان کی اولادیں جو ہیں وہ اتنی ترقی یافتہ ہو جائیں کہ ان کے ہاتھوں سے نکل جائیں۔ اللہ اکبر، یہ تو وہ واپس ہی نہیں لوٹتی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ ان کو عذاب دے، یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے۔ بہا فی الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں، وَتَزْهَقَ انفسہم، اور ان کی جانیں نکے، وہ ہم کافرون، وہ ناشکری کی حالت میں بڑھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو مال اور اولاد کی کثرت عطا کرے، لیکن وہ اس کو دنیا کی زندگی میں اللہ اکبر اس کے لیے عذاب میں مبتلا ہونے کا نظریہ بن جائے۔ دیکھ لیں حالات تو ہمارے سامنے ہیں، کتنے امیر لوگ ہیں، ان کی اولادیں ان کے ساتھ کیا کر رہی ہیں، دیکھتے جائیں کیا کر رہی ہیں، پلٹ کر دیکھتے بھی نہیں، دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ہیں، میں کیا نام لوں، کتنی بڑی پرسنالٹی ہیں، اولادوں نے چھوڑ دیا، ہسپتال میں اکیلا چھوڑ دیا، کیا کہے۔ کس کے لیے کرتے ہیں یہ سارے فراڈ، کس کے لیے کرتے ہیں یہ ساری کرپشنیں؟ اولاد کے لیے۔ تو اولادیں تو ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ کوئی جس نے سوسائٹی بنائی تھی، میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا بھی، اس نے کیا ہوا، اس کو تو دفن ہی نہیں ہونے دیا، لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا تھا، اور اس کی اولاد اس کو دفنانے بھی نہیں آئی۔ کیا کہا جائے، سب واقعات ہمارے سامنے ہیں۔
تو جانیں کیسے نکلتی ہیں؟ تڑپتے ہوئے، انفسہم، دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں، دنیا میں بھی غم میں مبتلا رہتے ہیں، اور آخرت بھی ایسی ہے۔ شریعت کے احکامات، اللہ کی راہ میں لگنا، یہ تو ان کے ہے ہی نہیں اندر۔ تو ایسے لوگ جو ہیں دولت جمع کرتے ہیں، سیج کے رکھتے ہیں، اولاد سے محبت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اولاد ہی دلوں میں بستی ہے کہ بس کسی طرح اولاد جو ہے وہی ہماری جو ہے وہ بس وہ ترقی کر دے، دنیا کی بڑی بڑی ڈگری لے لے۔ اسلام نہ خود سیکھا، نہ اس پر عمل کیا، نہ خود اپنے اولاد کو اس طرف آنا دیا، بس دنیا کی ترقی چاہیے۔ اللہ اکبر، دنیا ہی دنیا ہوتی ہے، دنیا ہی چاہیے ہمیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ایسے لوگوں کی جان تو ایسے ہی نکلتی ہے نا، اور جب مومن کی جان نکلتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی ہے جیسے مشکیز کا بند کھول دیا جائے، ایسے روح نکلتی ہے، اور جو کافر ناشکرا ہوتا ہے ایسے جیسے کھینچ کر نکالی جائے، کسی کیلے کپڑے کو کانٹوں والی جھاڑی پر نکال دیا جائے تو ایسے نکلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بڑی خوبصورت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے 2956، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن، کہ دنیا تو مومن کے لیے تو قید خانہ ہے۔ مومن اس میں اللہ کی پابندیوں میں رہ کر اپنے آپ کو مقید رکھتا ہے، قید رکھتا ہے، وہ پابندیوں نہیں توڑنا چاہتا کہ یہاں میں اپنے دل کی خواہشات پوری کر لوں، دل چاہتا ہے تو زنا بھی کروں، دل کرتا ہے تو اللہ کی تمام نافرمانی والے کام کروں، شرابیں بھی پیوں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بھی کروں، سب کیا کروں جی، مجھے میرے دل کو خوشی ہوتی ہے۔ مومن تو ایسا نہیں ہوتا۔ اور دنیا میں صرف یہ نہیں کہ دنیا کی خواہشیں نہیں چاہ رہا ہوتا، بلکہ اس کے لیے جو تو یہ دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ، اور جو ہے نہ شکر ہے جو کافر ہیں ان کے لیے تو یہ جنت ہے۔ وہ کہتے ہیں ساری دل کی خواہشیں یہی پوری کرنی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب سنیں ہم حدیث کہ ہر امت کے لیے کوئی فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ہم تو اپنی بیٹیاں بیچ دیتے ہیں، ہم نے کیا کچھ نہیں بیچا، کتنی اپنی معدنیات بیچ دی، سب کچھ بیچ دیا ہے۔ اس امت نے، ہم سب مسلمان اسی میں کھلاتے ہیں نا، تو سب سے بڑا فتنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مال ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے 2336۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا رہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، تیرا مال کون سا ہے؟ تیرا مال تو وہ ہے جو تم نے کھا لیا، پہن لیا، اس کو بوسیدہ کر دیا اور فنا کر دیا، باقی تو جو بھی ہے یا صدقہ کر کے اللہ کی راہ میں بھیج دیا وہی تیرا ہے، باقی تو پیچھے تیری وارثوں کے، اور وارثوں نے کتنی دیر یاد کرنا ہے کسی کو۔ ہم اپنے ماں باپ کو کتنا یاد کرتے ہیں، ہمیں کون کتنا یاد کرے گا، یہ اپنا اپنا کرے۔ ہاں اگر اولاد کو نیکی کا سبق دے کے جائیں گے تو ضرور یاد کریں گے، پھر دعائیں بھی مانگیں گے۔ نیک اولاد جو ہے نا، پیچھے جو صدقہ جاریہ جو رہ جاتا ہے نا، جو کہیں کنواں کھدا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نیکی کا کام کر دیا، وہ تو اس کو ملتا رہتا ہے، وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے اس کا بھی اجر ملتا رہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول یاد آ گیا، پہاڑی پر واز دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ دیکھو اپنا مال وہاں جمع کرو جہاں نہ کیڑا لگے گا، نہ چوری ڈاکے کا ڈر ہے، کیونکہ جہاں انسان کا مال ہوتا ہے نا، دل بھی وہی لگتا ہے۔ جب ہمارے مال ان کاروباروں میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے جو دل ہی ہمارے کاروباروں میں، ہماری جابوں میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی زندگی، دنیا کی خواہشیں کیسے آ جائے، دنیا میں یہ سب کچھ آ جائے، بڑی گاڑی بڑا گھر، تو پھر اللہ اکبر، پھر دنیا ہی ہمارے دلوں میں بستی ہے۔ بہرحال اللہ فرما رہے ہیں جیسے سورۃ تغابن میں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس تمہارے لیے بہترین اجر ہے۔ سورۃ تغابن آیت نمبر 15۔ ویحلفون، اگلی آیت لے لیتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں قسمیں کھاتے ہیں باللہ، اللہ کی، انہم لمنکم، کہ اے مومنو ہم بھی تمہارے جیسے ہیں، ہم بالکل تمہارے جیسے، دیکھو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم مومن ہیں، تم نہیں سمجھ رہے، وما ہم منکم، اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں ہے یہ تم میں سے کیونکہ یہ منافق ہے، بات کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں امانت نہیں ہے، یہ وعدہ خلاف ہے، یہ بات جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ جب بھی ان پر کوئی مشکل آتی ہے دین سے ایڑیوں کے بل گھوم جاتے ہیں۔ سورہ حج میں آتی ہے نا آیت کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دین پر عمل کرتے ہیں کنارے کنارے رہ کر، اگر دین میں ان کے پسند کی چیزیں ہیں تو اس کو فوراً آ جاتے ہیں، اور اگر تھوڑی مشکل آئے تو ایڑیوں کے بل گھوم جاتے ہیں۔ یعنی ہم جتنا بھی دین پر عمل بھی کرتے ہیں، جو اللہ ناپ کرے ہم سب کو، اگر ہم کمزور ہیں تو اپنی کمزوریوں کو دور کریں، نفاق کو دور کریں، میں اور آپ ہم سب، تو وہی دین کا وہی حصہ ہم چن لیتے ہیں، چوائس کرتے ہیں جو ہمارے لیے آسان ہے، جو ہمارے دل پسند ہے، اور جس میں مشکل آئی اللہ اکبر ایڑیوں کے بل گھوم جاتے ہیں۔ فرمایا گیا وہاں پر بھی سورہ حج میں بھی کہ دنیا اور آخرت کا ہسارہ، اور یہ سب سے بڑا ہسارہ ہے۔ بہرحال منافق قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم دین اسلام پر ہیں، اپنے اسلام کو کے لیے ان کو قسمیں کھانی پڑتی ہے۔ پہلے تو جھوٹ بولتے تھے، پھر آسا آسا ان کو لگا کہ اب لوگ یقین نہیں کرتے، اب لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، ہم بہانے کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر قسمیں کھاتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، یہ ہے ہی، اللہ گواہ ہے کہ یہ جو ہے یہ منافق ہے۔ سورہ منافقون تو آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔
وَلَكِنَّهُمْ اللہ فرمانے قوم یفرقون بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو مومنو تم سے ڈر کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ڈرپوک جو کسی چیز سے بچنا چاہتا ہو، کسی کے غضب سے، کسی کے غصے سے بچنا چاہتا ہو، تو یہ مومنوں سے بچے کہ یار ہم تو سوشل بائیکاٹ کر دیں گے، ہمارا تو کہیں یہ نہ ہو جائے، تو اسی لیے کرتے ہیں، ورنہ تو ان کو کوئی نہیں ہے، ان کو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ لو یجدون ملجا، تو اگر یہ پناہ گاہ پا لیں نا کہیں، او مغارات یا کہیں غار مل جائے، مطلب ان کو اب تو مومنو ان کو رہنا ہی مدینے میں ہے، اگر تم چلے جاؤ، تم جہاد پہ چلے گئے نہ ہو، یا یہ ان کو کہیں اور جگہ پہ بڑی زبردست ٹھکانہ مل جائے تو یہ وہاں چلے جائیں، یا کوئی تہ خانہ مل جائے لَوَلَّوْا تو پھر جائیں۔ یہ تو چاہتے نہیں ہیں ایمان والے، تو ایمان تو ہے ہی نہیں، یہ تو جو عمل کر رہے ہیں یہ تو صرف تمہاری وجہ سے کر رہے ہیں، دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ الیہ وہم یجمعون، بھاگتے ہوئے تیزی سے نکل جائے۔ بس ان کو اب پتہ ہے کہ اب رہنا بھی ادھر یا مدینے میں، سب کاروبار بھی آئے ہیں، کاروبار بھی آئے ہیں، ان کو کوئی اور جگہ مل جائے کسی اور ملک میں جانے کے لیے، جیسے کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو مسلمان ہونے کے باوجود مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں۔ کس لیے بولتے ہیں؟ اس لیے بولتے ہیں کہ ان کو پناہ مل جاتی ہے امریکہ میں، یورپ میں، کسی ملک میں، بولو اور پناہ لے لو، اس لیے دین کے خلاف بولتے ہیں۔ تو یہ جو وہ بھی منافق، اور منافق بھی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اچھی پناہ مل جائے تو ہم پھر جا کر اپنا بغض نکالیں کہ ہمارے اندر کیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی تیزی سے بھاگتے ہوئے، کیونکہ مسلمانوں سے اس قدر خوف زدہ ہے کہ وہ جلد سے جلد مسلمانوں کی پہنچ اور گرفت سے باہر نکلنا چاہتے ہیں کہ یہ پابندیاں، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، ہم پر کیوں ہیں؟ اللہ اکبر، روزے رکھو۔ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو آپ پر صدقات کے بارے میں الزام لگاتا ہے۔ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، جب اس کو دے دیا جائے نا تو پھر راضی ہو جاتا ہے۔ وَإِن لَّمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا، اور جب اس کو نہ دیا جائے، جب مال آتا، زکوٰۃ کا مال آپ تقسیم کرتے یا غنیمتیں تقسیم کرتے، یا جو بھی آپ تقسیم کر رہے تھے مال، صدقات تقسیم کرتے، تو کچھ ایسے ہیں جو الزام لگاتے تھے آپ پر۔ اللہ اکبر۔ وَإِن لَّمْ يُؤْتَوْا، اگر نہ اس کو دیا جائے، منہا اس میں سے، اذا ہم یسخطون، تو پھر وہ ناراض ہو جاتا ہے، پھر وہ، اللہ اکبر، اس کا چہرہ جو ہے بگڑ جاتا ہے۔ ایک شخص تھا ملعون، آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جنگ حنین کا مال تقسیم ہو رہا تھا، بنی تمیم کا ایک شخص تھا، کہنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہ اے دل یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول عدل کرے۔ اللہ اکبر، تو آپ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون عدل کرے گا؟ اللہ اکبر، پھر کون عدل کرے گا؟ اگر میں ظالم ہو جاؤں تو تب تو میری بھی تباہی ہے اور تم لوگوں کی بھی تباہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے کہ میں اس ملعون کا جو ہے سر قلم کر دوں، اس کی گردن ماروں۔ تو آپ نے کہا اس کو چھوڑ دو، اس کے جوڑ کے کچھ اور بھی لوگ پیدا ہوں گے، تم ان کی نمازوں کو دیکھو گے تو نمازیں، اپنی نمازوں کو ان کے مقابلے میں بظاہر حقیر پاؤ گے، جب وہ روزے رکھیں گے تو ان کو روزوں کے مقابلے میں اپنے روزوں کو کم پاؤ گے، قرآن کو خوبصورت سے تلاوت کریں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہی وہ فتنہ تھا، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، خوبصورت بہت پڑھتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرمانے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر یہ راضی ہوتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا ہے، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، کہتے کہ ہمارے لیے کافی ہے اللہ، تو اللہ ان کو اور بھی عطا کرتا اپنے فضل سے، وَرَسُولُهُ، اور رسول بھی ان کو اور دیتے اللہ کے حکم سے، إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، اگر یہ اور کہتے یہ ہم کہ اللہ کی طرف ہم رغبت کرتے ہیں، ہمیں جو چاہیے بس اللہ جو عطا کرے گا اسی پر راضی ہے۔ یعنی مومن کا تو یہ شیوہ نہیں ہے کہ وہ اللہ سے شکوہ گلہ کرے یا کوئی اللہ اور اس کے رسول سے کوئی ایسی بات کرے، بلکہ وہ تو ہر حال میں خوش رہتا ہے۔ اور پھر اگر جو ایسے مطمئن لوگ رہتے ہیں، اللہ ان کو اپنے پاس سے غنی کر دیتا ہے، ان کے دلوں میں گناہ پیدا کر دیتا ہے، اللہ کے رسول کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا